नाज़रीन, मैं हुज़ैरा अली, सलाम टीवी देख रहे हैं आप और बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम राह नजात में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है शुक्र का जज्बा कैसे पैदा हो। अब हमारे साथ मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी साहब भी जुड़ गए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कुरान शरीफ में कितनी अहमियत बताई गई है शुक्र अदा करने को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है रब की तरफ से, और शुक्र का आदी इंसान उस वक्त तक नहीं बनता है जब तक कि वो नेमतों पर गौर व फिक्र नहीं करता है, नेमतों को शुमार नहीं करता है। अपने अल्लाह ने जो उसको नेमतें अता की हैं उन नेमतों को वो देखता नहीं है, उस वक्त तक वो नाशुक्रा रहता है। और होता यह है आम जिंदगी में कि इंसान जो है वो अपने से ऊपर वाले को देखता है और इसलिए वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। इसका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया है। हदीस पाक में है, उन्जुरु इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुवा फौककुम। ऐ लोगों, उनको देखो जो तुमसे नीचे है, उनको मत देखो जो तुमसे ऊपर है। यानी अल्लाह की तक़सीमात है नेमतों की। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। वो तुम्हारा रब है, जो तुम्हारा रब है वही रिज़्क़ की तक़सीमात फरमाता है। जिसको चाहता है बेहिसाब देता है, जिसको चाहता है तौल तौल कर देता है, गिन गिन कर देता है। ये रब की तक़सीमात है। लिहाजा रब की तक़सीमात पर राज़ी ब रज़ा रहना ही ईमान का तकाजा है। और जब हम इन चीजों को देखते हैं कि हम अपनी हालत को देखते हैं और अपने हालत से नीचे वालों को देखते हैं, तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार बनते हैं। और शुक्रगुजारी के ताल्लुक से कुरान पाक की बहुत सारी आयात हमारी रहनुमाई फरमाती है। अल्लाह फरमाता है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फइलैहि तजअरून। यानी तुम्हें जो कुछ नेमत हासिल है वो सब अल्लाह की तरफ से है, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम उसी की तरफ फरियाद करते हो। तो अब जो कुछ भी नेमतें हैं सब रब की तरफ से है। और यहाँ पर हमें इदराक करना होगा कि अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है। उसने हमें एक नुस्खे से पैदा फरमा कर हमें तमाम नेमतें अता की हैं। अगर हम अपने वजूद पर ही गौर कर ले और वजूद पर गौर कर ले तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे ऐसे बने कि हमारा एक लम्हा भी शुक्रगुजारी के बगैर जो है गुजर नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ नेमतें हैं सब अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए एक नुस्खा कीमिया अता फरमाया है कि वो खालिक व मालिक है, उसका अगर शुक्रगुजार बंदा बनना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता है। लिहाजा हमें जो है इसकी मश्क करनी है, देखना है। और अल्लाह ताला फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। यानी इंसान अगर हमारे आजू बाजू हमारे इर्द गिर्द मखसूस अफराद है और हमारे साथ जो एहसानात हमारी जिंदगी में किए जाते हैं या हमारे साथ होते हैं तो हम उनको गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। और इन शुमार किए जाने वाले एहसानात के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, जब भी तुम्हारे साथ कोई भी एहसान करे तो उसका फौरन शुक्रिया अदा करो, इसलिए कि ये शुक्र तुम्हें रब की तरफ ले जाने वाला है। ये जब एक गिने चुने एहसानात के बदले जब तुम शुक्र अदा कर सकते हो तो फिर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें और तुम्हारा ईमान तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाएगा। जो रब फरमाता है, वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहो तो तुम कर नहीं सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ारुन, कि इंसान जो है ना बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। और सूरह रहमान की एक आयत को अल्लाह ताला ने बार बार दोहरा कर फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये आयात हमें अल्लाह की बेशुमार नेमतों पर गौर व फिक्र करने की दावत देती है, चाहे वो सांसों की आमद व रफ्त हो, खानदान की मोहब्बत हो या ईमान की रोशनी हो। और अपने वजूद में अगर हम देख लें तो बेशुमार नेमतें हमारी रब की हमें अता की हुई है। लिहाजा हमें रब का शुक्रगुजार बंदा बनने की जरूरत है।
قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ایسی آیات سے. اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیوں کا ادراک انہی کو ہو سکتا ہے جو صبر والے ہیں اور شکر والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری ناشکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی اشارہ فرماتا ہے اور یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ جو شکر گزاری ہے بڑی ہی نادر شے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یعنی میرے بندوں میں سے بہت کم ہے جو شکر گزار ہے. ان آیات پر اگر ہم غور کریں تو یہ آیات ہمیں صبر اور شکر کے گہرے رشتے کو واضح کرتی ہیں کہ مومن ہر حال میں یا تو شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے. لہذا ہمیں جو ہے ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، اور اگر عملی طور پر ہم اگر اس کے عادی بننا چاہیں تو اس کے لیے بھی کچھ رہنمائی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے شب و روز میں ہم کچھ وقت نکال کر اللہ کی نعمتوں پر غور بالکل کریں. تمام طرح کی ایسی نعمتیں ہمیں اللہ نوازتا ہے جسے ہم اتنا کم آنکتے ہیں. اگر ہم اسے سمجھیں تو ظاہر طور پر ہم کبھی شکایت ہی نہ کریں اللہ سے. عارف منظری صاحب، آپ کیا جواب دینا چاہیں گے اس پر؟ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اپنے شوہر کا نام لے کر بلانا کیا ٹھیک ہے اسلام میں؟ یہ اس میں جو ہے کوئی قباحت تو نہیں ہے، اور یہ سب معاملات جو ہوتے ہیں کچھ آداب ہوتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے ملکی سطح کے آداب ہوتے ہیں کہ جو جن آداب کی رعایت جس ملک اور قبیلے میں کی جا رہی ہے تو ان آداب کا خیال بھی کرنا چاہیے. وہ اس کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے، رسومات سے ہوتا ہے، معاملات سے ہوتا ہے. لہذا دین میں اور اگر نام لینے میں کوئی توہین یا بے ادبی کا شبہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہندوستانی معاشرے میں، ہمارے ہندوستانی کلچر میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. لہذا جو جس علاقے کا ہے، جو جس کلچر کا ہے، تو اس کو اس کلچر اور اس علاقے کی رعایت کرنی چاہیے اور اسی انداز میں مخاطب کرنا چاہیے. جیسے ہم اپنے بڑوں کا نام نہیں لیتے ہیں اور کوئی خاص ایک اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، لہذا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اور اگر نام دے رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ کوئی قباحت کی بات ہے. جی جی بالکل، یہ سمجھنا چاہیے سبھی کو آخر کتنا زیادہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہیں، کیونکہ بہت سے گھر ہم ایسے دیکھتے ہیں جہاں پر شوہر کا نام لیا جاتا ہے، جو بڑی بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ مخالفت کرتی ہیں اس چیز. عارف منظری صاحب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شکر ادا کرنے کی کون کون سی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ان کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو کیا سیکھ سکتے ہیں شکر ادا کرنے کو لے کر؟ ام المومنین، ہم پوری امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، نبی کا خلق، نبی کا اخلاق، نبی کی زندگی وہ مکمل طور پر قرآن تھی. اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل زندگی صبر اور شکر سے جو ہے نا وہ تعبیر ہے، صبر اور شکر کی تفسیر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پوری زندگی جو ہے نا صبر اور شکر کی تلقین فرمائی، اور سرکار وہ تلقین فرماتے ہی نہیں تھے جس پر عمل نہ کرتے ہوں، کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شکر کی اس منزل پر تھے کہ صحابہ اکرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ اس قدر رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، میرے آقا وہ پوری رات نوافل کی کثرت فرماتے، پوری رات رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے، قیام و رکوع سجود میں پوری راتیں گزرتی. حد تو یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروں میں جو ہے ورم آ جاتا تو صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے میرے صحابہ، اے میرے یاروں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے جو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے محبوبیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اپنا خاص اور خاص الخاص محبوب بنایا، ہمیں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، ہمیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کے لیے ہمیں آخری نبی بنایا، اور اس کائنات کے وجود کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب اور اول نبی بنایا۔ تو لہٰذا ان تمام نعمتیں جو رب نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے صبر اور شکر کی زندگی گزاری ہے، اور یہی تلقین فرمائی ہے، اور اس کی روشن مثالیں جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ ہماری ذات میں، ہماری زندگی میں اور ان نعمتوں کی بڑھوتری میں کے طور پر ہمیں خود ہی ملتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے۔ اور شکر کی ایسی مثالیں صحابہ نے پیش کی ہیں سرکار کی تربیت میں کہ دین کی خاطر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آ جائے۔ تمام صحابہ کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز لے کر بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صدیق تو سب کچھ لے کر آ گئے ہیں تو سرکار نے پوچھا ہے صدیق کیا تم نے اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، جو ہے آنکھیں آج بھی اشک بار ہو جاتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جواب سن کر۔ سرکار صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں اللہ کے رسول کے علاوہ سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، میں اپنے گھر میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ بالکل، دیکھیے تمام ایسی مثالیں ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں شمار کریں تو شکر ادا ہم بخوبی کریں گے۔ اللہ عارف منظری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی میں کہ ہم بڑے جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اس کا تو شکر ادا کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتی ہیں۔ جی بالکل، اور قرآن پاک ہمارے لیے اس کی مکمل طور پر رہنمائی فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے اس کے متعلق جو ہے نا ایک رہنما ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے وہ پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اب ادھر رزق کی بات اللہ نے کی اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دیکھیے جو ہے جو بھی پل پل ہمیں رزق عطا کیا ہے، اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پانی ہم پیتے ہیں، پانی رب کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، رزق ہے۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم جو بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ لہٰذا ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی رہنمائی ہمارے رب نے فرمائی ہے کہ ہم ہر حال میں جو بھی نعمت ہمیں ملے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اسی کی اور تفسیر کرتے ہوئے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی نعمت جو ہے فَحَدِّثْ، تو ان کا خوب چرچا کرو۔ اب خوب چرچا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری، ان نعمتوں کا اظہار۔ رب نے اگر ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، ان نعمتوں کا ذکر ہونا چاہیے، اور ہر پل ہر قدم پر چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حسر کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا، جیسے ایک مثال میں دوں کہ سلام ٹی وی پر میں نہیں جاتا ہوں مگر راہ نجات پروگرام میں، تو اب پہلے تو میں نے انکار کیا، سلام ٹی وی پر نہیں جاتا، لیکن یہ کہا کہ صرف راہ نجات پروگرام میں،
تو اس کا مطلب ہے کہ جب راہ نجات کا پروگرام ہوتا ہے اسی وقت میں جاتا ہوں جی اللہ تعالیٰ. تو اس میں حسر پیدا ہو گیا کہ میں سلام ٹی وی میں صرف ایک ہی پروگرام ہے جو راہ نجات ہے اس میں جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کو ان کی عبودیت ان کی بندگی کو بھی جو ہے یاد دہانی کرائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو یعنی اللہ ہی کے اگر سچے بندے ہو تو پھر تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پڑے گا. انشکر لی میرا شکریہ ادا کرو. قرآن میں بالکل. اور یہ ہم سبھی کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا ضروری ہے شکریہ ادا کرنا, اور جو بار بار لوگوں کے زندگی میں جو برا وقت آتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اس کا شکر ادا ہی نہیں کر رہے ہیں. عارف منظری صاحب, ہم جب شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شکر ادا کرنے سے ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اسے کس طرح سمجھیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان جو ہے نا رب پر, رب کے کلام پر ہے. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور مزید عطا کریں گے. یہاں پر تاکید کے ساتھ میں عربی گرامر جو سمجھتے ہیں اس میں لام ہے جو حرف تاکید ہے, پھر نون مشدد ہے وہ جو ہے نون ثقیلہ ہے, یعنی کئی تاکیدات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. جیسے ہم اپنی عام زبانوں میں کہتے ہیں ہم ضرور ایسا کریں گے, ضرور ایسا کریں گے, بالکل یقینی طور پر ضرور ایسا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے شکر کے بدلے میں جو ہے نا بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ. اگر شکر تم ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ہم تمہیں ضرور بہت عطا کریں گے. سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں, اور شکر جو ہے وہ فوری طور پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. فوراً ادھر آپ نے شکر ادا کیا ادھر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. لہذا رب کی نعمتوں کا ہم جو شکر ادا کرتے ہیں وہ شکر جو ہے ہماری نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے. ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, اور شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ عملی طور پر مشق بھی کرنی چاہیے جس کو ہم ہوم ورک ٹائپ کا بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے بچہ اسکول سے آتا ہے اور گھر میں ہوم ورک کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ اسکول جاتا ہے, تو ہماری پوری زندگی جو ہے نا عمل پیہم سے جڑی ہوئی ہے. ہم مسلسل جو ہے نا کاموں میں لگے ہوئے ہیں, نعمتوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب مسلسل نعمتوں سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں مسلسل رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ وقت 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شمار کرنے کے لیے ہمیں نکالنا چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں رب نے کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں, اور ایک ڈائری بنا لیں. جیسے ہم ایک اپنی نوٹ بک بنا لیتے ہیں تمام معاملات کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ایک ڈائری بنا لیں جو ہماری ایک پاکٹ میں ہمیشہ ڈائری رہے, اور ہر روز جو رب نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو ہم اپنی ڈائری میں جو ہے نا زیادہ نہیں صرف 3 نعمتیں لکھیں اور الحمدللہ کہیں. رحمان کی تلاوت بار بار کریں. اللہ فرماتا ہے بالکل, اور بہت صحیح طریقہ بتا رہے ہیں یہاں پر کیسے ہم اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں, ان نعمتوں کو لکھیں اور الحمدللہ لکھیں. بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کو بھی لگے کہ ہم واقعی اس چیز سے شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے, اور ہم آگے بھی اسی کو اپنی زندگی میں برقرار رکھیں. ایک